अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सियासी सूरत हाल के ऊपर और जो मशरक़ वस्ती है, ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के अंदर निहत्ते मुसलमानों के बच्चों, ख़वातीन और हॉस्पिटल्स के ऊपर फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं, जिस तरह उन मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। क्या तमाम मुसलमान, वो OIC किस मकसद के लिए बनाई गई थी? क्या आज ये तमाशा देख रहे हैं या वाकई मुसलमान आज यूनाइटेड हैं? सिवाय मजम्मत के क्या अमली तौर पे क्या इक़दामात उठा सकते हैं? क्योंकि जितनी भी मैं ये समझता हूँ कि ऑयल रिफाइनरी से लेके हर एक जो उनको रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक वो मुसलमान ममालिकों से ही जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर आज हम ऑयल को बंद कर दें, जो पेट्रोल और डीज़ल आज हम इसका बंद करें, तो मेरा ख़्याल है कि 5 से 10 दिन के अंदर पूरी दुनिया इस चीज़ को, हकीकत को रियलाइज़ करेगी कि मुसलमान यूनाइटेड हैं और एक मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला पूरी इंसानियत और बल्कि पूरे मुसलमानों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। आज इसी मौजू के ऊपर आज नाज़रीन हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो गेस्ट हैं, ये सीनियर एनालिस्ट भी हैं और इन चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज़म गोंदल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी आज़म गोंदल साहब, कैसे हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा आज़म गोंदल साहब, ये बताइएगा, ये मुसलमान इस तरह जो है ना, वो आप ये देख रहे हैं, सब हम पाकिस्तान के ऊपर तो बाद में आते हैं, लेकिन हम ये देखें इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे ये जो गज़ा में हो रहा है, आप क्या समझते हो कि गज़ा का ये जो इसराइल की बमबारी और फास्फोरस जो है ना बम वहाँ पे बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, तो क्या समझते हैं कि ये पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये सब, ये तो इसे कहते हैं ना कि रोशन है, बहुत क्लियर ना, कि जो पूरी दुनिया है, हम ख़ास तौर पे जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं वो वाकई तमाशाई बने हुए हैं। और पाकिस्तान जो है, आपको पता है, उसके तो अपने इतने मसाइल हैं, कश्मीर को लेके, अफ़गानिस्तान को लेकर, इंडिया को लेकर, सियासी भी, मुआशी भी, और बिल्कुल वही ना। जी जी, आप एक मतलब पाकिस्तान जो है वो वो घिरा हुआ है। मसाइलिस्तान बना हुआ है इस जी जी वक्त। बिल्कुल, वो घिरा हुआ है। पॉलिटिकल जो है आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। और आपको पता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो उन्हीं ममालिक के पास है। मतलब हम खुद से तो कोई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता है कि गाज़ा के साथ जो मिस्र की जो रास्ता है वो काफ़ी दिनों से बंद हुआ है। और हर कोई जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये खुल जाए। ट्रक्स खड़े हुए हैं, चीज़ें खड़ी हुई हैं, लेकिन वो इमदाद ना यहाँ से उधर जाने दी जा रही है, ना लोगों को हिजरत करके यहाँ नहीं दिया जा रहा है। जबकि आप ये देखें कि अमेरिकन जो हैं उनके जो डेलीगेशंस हैं वो इसराइल पहुंच गए और वहाँ जाके वो उनको हेल्प आउट भी कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि उनको हथियारें भी दिए जा रही हैं, चीज़ें भी दी जा रही हैं। बल्कि इसराइल ने भी 2 दिन पहले की बात है कि एक टैंक भी तबाह कर दिया है शाम का, सरिया का। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप को एक क्लियर सिचुएशन बताती हैं कि वो जिस तरह एक झंडे के नीचे ना वो सारी जो जिस ताकूती तरह वो कुव्वें हैं, जी जी बिल्कुल, जी जी वो बिल्कुल। मुतहदा हैं। जबकि हमारे यहाँ जो है वो मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। कभी हम ईरान को देते लेकिन हैं। हम देख रहे हैं इमाम महदी के नज़ूल का वक्त, हम के इमाम महदी आएंगे और वो जो है ना, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ग़ालिबन जब वो आएंगे तो उन्होंने ये फ़र्ज़ अदा करना, मुसलमानों के ज़िम्मे तो मेरा ख्याल अभी कुछ नहीं है। देखें ये एक बात है कि आप इंतज़ार करें, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि देखें मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानंद है। अब अगर कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है और हम सब जाके करारदाद पेश कर दें, जी मजम्मत करते हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि आप उनकी स्ट्रेटजी देख लें, अमेरिका हो गया या बाकी ममालिक जो हैं वो अपने ममालिक से दूर लोगों को इंगेज कर लेते हैं। अगर वो देखते हैं कि अफगानिस्तान ख़तरा है या पाकिस्तान ख़तरा है, तो वो आपको ऐसी चीज़ों में फंसा देते हैं कि आप उन मसाइल से निकल नहीं सकते। मतलब आप ये देख लेना कि आपके लीडरान की असैसिनेशन से लेकर तो आपका जो स्टेट बैंक के मामलात हैं, माशी मामलात हैं, उनमें उनकी कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो बेसिकली इन लोगों ने पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे जो छोटे ममालिक हैं, उनको उन्होंने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। अब हम कंपैरिजन में देख लेते हैं इंडिया। अब आप देख लें इंडिया में मोदी सरकार जो है वो क्या कर रही है। उन्होंने कौन सी ऐसी, मतलब ईसाइयों को पे वो मुसलम ढाल रहे हैं, मुसलमानों के वो दुश्मन हैं। जो भी छोटी लेते हैं वहाँ पर वो बहुत मसाइल का शिकार है। आए रोज़ जो है वहाँ दंगे फसाद होते रहते हैं, लेकिन देखें उन्होंने कैसे अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखा हुआ है। वहाँ पर क्यों अमेरिका जाकर या जो यूरोपीय ममालिक हैं वो जाके क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते, वो क्यों नहीं उनके खिलाफ बयान देते कि जी मोदी ऐसे कर दे या वैसे कर दे, जिस तरह वो पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं।
اس کی ریزن یہ ہے کہ مودی سرکار کی جو خارجہ پالیسی ہے یا انڈیا کی خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر ہر قسم کی جو خارجہ پالیسی ہے مطلب اس میں کبھی تسلسل نہیں رہا نا، کبھی ہم رشیا کے ساتھ لگنے کی کوشش بلاک کرتے میں ہیں، کبھی ہم رشیا کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم امریکن کے ساتھ جانے چاہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ایک علیحدہ بلاک بنانے جا رہے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے ابھی تک کسی بلاک کو باقاعدہ جس طرح آپ نے تسلسل کی بات کی خارجہ پالیسی کے اندر، ایک گورنمنٹ جو آتی ہے وہ 3 سال کے ٹینیور کے اندر وہ اپنی پالیسی لے کے آتی ہے، لیکن جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، بالکل آپ نے ایگزیکٹلی صحیح کہا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت جو دھنگا مشتی ہے، جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہے خاص طور پہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اتحادی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ جو جماعتیں تھیں، کیا یہ واقعی الیکشن میں دوبارہ جیت کے اقتدار میں آ رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی جو ابھی ریسنٹلی پول ہوا ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وہ کس نے reason پول ہے۔ کیا؟ جی یہ گیلپ سروے تھا جس کو صدر عارف الوی نے بھی کوٹ کیا اپنے انٹرویو کے اندر حامد میر صاحب کے ساتھ، اور وہ جو 23 سے جو ریپوٹیشن نواز شریف یہ کا واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ گراف تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے؟ جی بالکل، اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی مصیبتیں برداشت کر کے یا اتنے پرابلم میں رہے، جس طریقے سے نکالا گیا ان کو وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرح سے جوڈیشل کو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اب اس کا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور بڑی اگریسو قسم کی اسپیچ ہوگی، لیکن انہوں نے آگے بڑی پازیٹیو بات کی، انہوں نے وہی بات کی جو شہباز شریف کرتے تھے کہ جی پاکستان کو بچایا جائے، اور یہ انہوں نے اشارہ کے داروں کے اندر عمران خان کو بھی لے کے ساتھ چلنے کی بات کری کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو دیکھیں اس وقت جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ایز اے پاکستانی، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ٹیکنوکریٹس، ایز اے بیوروکریٹس، ٹھیک ہے، یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ یہ سارے بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ ہو جائیں اور ہمیں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ فی الحال پاکستان مشکل کے اندر ہے، تو اس وقت اگر ہم احتساب پہ چلے جائیں گے اور ان چیزوں پہ چلے جائیں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک روڈ میپ چاہیے کہ اگلے 15 سے 20 سال تک ہم نے اس روڈ میپ کو فالو کرنا ہے، اور روڈ میپ کے اندر جو بھی ہمارے ٹارگیٹس ہوں گے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 7 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، تو ہمیں وہ لے کے چلنا چاہیے۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں ترقی جو ہوتی ہے نا، جن والے بھی ترقی کی ان کے اندر ٹیکنوکریٹس تھے، ایک عام پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ پبلک میں پذیرائی تو بہت ہوتی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کی پذیرائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتا، وہ معاملات کو سمجھ نہیں سکتا۔ ملک ٹیکنوکریٹ ڈیفینیٹلی بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کی آپ کے ملک کی اکانمی اور باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا تسلسل انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ لانگ ٹرم پالیسی کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹس ہی آپ کے پیچھے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان اداروں کو اور اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل وجہ۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ، بس یہ بھی افواہیں تھی کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ رہی ہے، بیوروکریٹس کی آ رہی ہے، تو کیا پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ تو جو سروے بھی ہے باقی بھی آپ دیکھیں اس میں بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ تو براہ راست ملوث ہیں، وہ کس طرح ملک کی معاشی اور باقی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو کرپشن ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی، پلان یا کوئی میکنزم نہیں ہوتا۔ نیب جیسے ادارے بنا دیے جاتے ہیں جن کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو چھوٹی مچھلی ہے وہ تو پھنس جاتی ہے، یا جس کو اپنے حساب میں لے کے آنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ سیم ایگزامپل سب دنیا کے سامنے ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا رہا وہی آج کل پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہے نا، یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے کہ ان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی کے ہاتھ نہیں بننا چاہیے۔ اگر کوئی پولیٹیشین یہ کام کرے گا کہ وہ کسی کے کہنے پہ آؤٹ آف دا وے جا کر یہ کام کرے گا اور لوگوں کو نقصان کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی میں مار دوں، ختم کر دوں، اٹھا کے جیلوں میں ڈال دوں، تو اس طرح جو ہے وہ نہ ملک چلتے ہیں نہ ادارے چلتے ہیں۔ تو جو لوگ ادارہ نہیں چلا سکتے وہ ملک کیسے صحیح طریقے سے چلائیں گے؟ تو ملک چلانے کے لیے اس طرح میں پھر ریپیٹ کروں گا جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک براڈر پرسپیکٹو کو لے کر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ دیکھیں آپ ایک تسلسل کو چلنے تو دیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں جی 2 سال میں آپ ایسے کر دیں ویسے کر دیں، نہیں تو آپ فارغ ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی جو 5 سال 7 سال یا 15-20 سال کی بات کی، 20 سال بعد جا کر جو آپ فصل کاٹیں بوئیں گے نا وہ 20 سال بعد اب جا کے آپ تیار ہو کاٹیں گئے۔ گے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا
کہ یہ جو منصوبے تھے یہ مکمل ہوئے تھے، اس میں کتنی شفافیت ہے یا اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے، اس کا کوئی کیا فائدہ ہوا ہے کیا نہیں ہوا، وہاں جا کے آپ کرپشن کو ایلیمنیٹ کر سکتے آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو پالیسی جتنی بھی بنائی ہے وہ ملک پاکستان کی پالیسی ہو، اس میں سیاسی جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں لیکن اس پالیسی کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، وہی اکانومی، وہی معیشت، وہی چیزیں آگے لے کے جائیں۔ اس کا یہ واضح مثال تو ہندوستان بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ہے وہ کیا واقعی الیکشن کے اندر، جس طرح خان صاحب ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں قید ہیں، اڈیالہ جیل میں ہے، تو کیا ہماری گورنمنٹ بڑا دل کرے گی کہ ان کو بھی جس طرح عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور کھلے دل سے تسلیم کیا جائے اور ایک ایسی مثال قائم کی جائے کہ جس کو آپ مساک جمہوریت کہہ سکتے ہیں، مساک معیشت کہہ سکتے ہیں، مساک پاکستان کی جو اس وقت تباہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ایسا اتحاد قائم کر لیں کہ جس میں ساری چیزوں کو آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ گورنمنٹ اور جو ہمارے ادارے ہیں یہ وہ بڑا دل کریں گے اور آپ معافی کا اعلان کر دیں گے؟ جج صاحب دیکھیں، یہ اس کا تعلق نواز شریف سے، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہے، زرداری صاحب سے نہیں ہے، عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 150 کیسز بھی تو سیاسی ہوتے ہیں نا جی اعظم صاحب، کیسز بھی تو سیاسی کیس۔ اب جیسے نواز شریف کا آپ نے کہا کہ جو جوڈیشل جو ہے نا وہ ایک پراپر جو ہے نا ان کے اوپر کو ہوا، تو وہ بھی تو سیاسی کیسز ہی ہے نا۔ دیکھیے کیسز چلنے چاہیے نا، اگر نواز شریف صاحب اگر 2 سال 3 سال یا جتنا ٹائم بھی ان پہ نااہلی ہوئی لگی، تو عمران خان صاحب کو بھی کم از کم اپنے کیسز کلیئر کر کے آنا چاہیے۔ دیکھیں جو جھوٹے مقدمات ہیں کہ جی چھوٹے موٹے مقدمات ہو گئے، کسی بندے نے باولپور کے اندر ان کے خلاف اپلیکیشن دے دی، وہ مطلب فضول چیز ہے۔ جو کرپشن کے مین کیسز ہیں، جس طرح ملک ریاض صاحب والا کیس ہے، نہیں دیکھیں ملک ریاض صاحب، میں یہ اس کے اوپر آپ کسی اختلاف کروں گا۔ اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ملک ریاض صاحب کو کیوں نہیں پکڑتے؟ سب سے پہلے تو ملک ریاض صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، اس کے بعد خان صاحب کی طرف آپ کو جانا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ملک ریاض صاحب کے اوپر ابھی تک دیکھیں نا کوئی چیز اس طریقے سے یہ لوگ ثابت سر نہیں کر کیسے سکے۔ ثابت نہیں آج کر، سموٹو پورا ہوا جو ہے وہ آپ بیریا ٹاؤن میں جائیں، جو آپ کا سوہاں ریور ہے وہ میکسیمم انہوں نے وہاں پہ بیک فل کر کے وہ کور کیا ہوا ہے، وہاں پہ انلیگل انہوں نے کنسٹرکشن کر رہے ہیں، وائلیشن وہ کی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انوائرمنٹل ہے آپ کی پاکستان کے اندر، خاص طور پہ جو ہمارے بائی لاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ گرین، ایون میں کہتا ہوں کہ گرے کے اندر بھی آپ کو الاؤ نہیں، یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وہ ایک خاص کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اندر وہ آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں بیریا کو آپ وزٹ کریں۔ چودھری صاحب آپ نے میری بات کا خود ہی جواب دے دیا نا۔ دیکھیں میں یہی کہا تھا کہ جو جینون کیسز ہیں، جس طرح بھی آپ نے ملک ریاض صاحب کا پورا چٹا کٹا کھول دیا نا، اسی طرح عمران خان صاحب نے جو غلط کام کیے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب نے بھی غلط کام کیے ہیں، تو اس میں دل بڑا کرنے کی بات نہیں ہے۔ جوڈیشری کو اپنا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تبھی ہوں گی جب آپ کے اوپر سے پریشر ختم ہوگا۔ یہ 40 سال میں ملک کی تباہی کا کون قصوروار ہیں؟ کون سی قوتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہ، آپ دیکھیں نا 80 کے بعد آپ چیک کر لیں، اس سے پہلے چلو جو کچھ بھی تھا، تو پاکستان دن بدن جو ہے نا وہ تنزلی کی طرف کیا، بجائے اس کے آپ 90 کی میں بات کرتا ہوں، 90 میں ہمارے پڑوسی ملک جتنے بھی آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہ کھڑا تھا اور آج وہ کہاں پہنچ کے ہم کدھر کھڑے ہیں۔ تو اس وقت تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی تو نہیں تھے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک لیڈر ہیں، لیکن جس طرف میرا اشارہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر دور کے اندر کچھ ایسے لوگ رہے جن کا ہماری اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ تعلق رہا، یا وہ کلیم کرتے تھے کہ جی ہم ان کے گیٹ نمبر فلانے کے خاص آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سیاستدان ہے نا، میں پھر ریپیٹ کروں گا، ایسے سیاستدانوں سے عوام کو چاہیے کہ جو چھٹکارا حاصل کر لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ہر حکومت کے اندر رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمارے کچھ پولیٹیشین ایسے ہیں کہ وہ اپرچونسٹ ہیں، وہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ حکومت کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پرانے جو منسٹر تھا اس نے یہ کام کر دیا، حالانکہ وہ پچھلے 25 سے 30 سال سے ہر اب وہ مزے لوٹ رہے ہیں، ظاہری بات ہے، جو اقتدار میں جو بھی گورنمنٹ بن کے آتی ہے تو اس کے ساتھ اتحادی شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہیں ایک سیاسی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے جو سیاسی ورکر ہیں ان کی بھی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے اور سیاسی شعور کی ضرورت ہے۔ اور میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ ویژنری ہوتے ہیں، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیڈران ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی اس کرائٹیریا کے اوپر پورے اترتے ہیں یا ان کو مزید ابھی تربیت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی یہ تربیت تبھی ہوگا جب نرسریاں ہوں گی، نرسریاں تب ہوں گی جب یہ سسٹم چلے گا۔ نرسریاں کہاں سے بنتی ہیں؟ دیکھیں نرسری ایسی بنے گی نا کہ اگر آپ
ہر 2.5 سال یا 3 سال کے بعد سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں گے. تو وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے نا کہ نرسری جو ہے نا فلان نرسری سے یہ پروان چڑھے ہیں. تو نرسریاں تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بولنا نہیں چاہتے کہاں سے نہیں نرسریاں. دیکھیں، نرسریاں جو ہے نا وہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم ہی ہے، وہی پروڈیوس کرے گا ہمارے نئے پولیٹیشنز. ٹھیک ہے، اگر ہم یہی سوچنے لگ جائیں کہ جی کہ اگر ہم تو اعظم صاحب میں یہی آپ سے میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کل پرائم منسٹر کے لیے آپ امیدوار ہو سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی جو چھابڑی والا ہے، جو ریڑھی والا ہے، کیا وہ اس اقتدار میں یا اس جو ہماری ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے، کیا وہ سیاسی ڈھانچے میں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں الیکشن میں؟ نہیں جی، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جب پی ٹی آئی آئی تھی تو لوگوں کو امید تھی کہ سسٹم چینج کر دیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سیاسی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی جی ضرورت ہے. بالکل. انہوں نے کہا کہ جی الیکٹیبل جو ہیں ہم ان کو لیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین اور ایکس وائی جی گروپ جو تھا، فواد چودھری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آگے، ان کو ٹکٹ مل گیا اور وہ آگے چلے گئے، اور جو نظریاتی ورکر تھے وہ وہیں کے وہیں بیٹھے وہ تھے. پیچھے رہ گئے. بالکل. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1973 کا جو آئین تھا، کیا اب وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ ایسی کی جائے، خاص طور پہ سیاسی طور پہ اور اداروں کے حوالے سے، کہ تاکہ اس کو ریفائن کر کے، کیونکہ دنیا میں جدت آ چکی ہے اور کچھ ایسے قوانین بھی ماڈرن آپ دیکھیں جتنے بھی بائی لاز کے اندر کافی چینجنگ آئی ہیں. تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ 1973 کے بعد کوئی ہم آگے چلیں، اور اس کی طرف کوئی ہمارے کوئی ایسے دماغ نہیں پاکستان نے پیدا کیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح آپ کا انگلینڈ کا قانون ہے، ٹھیک ہے، یا آئین ہے ان کا نا، تو وہ ریولوشنری ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے قوانین بنائے، وہ چینجز کرتے رہے، کرتے کرتے وہ ارتقائی ہے، وہ ارتقائی مراحل سے ہوتا ہوا وہ ابھی بھی چینج ہو رہا ہے. تو 73 کا آئین جو ہے وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو چینج ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آئین کو پس سے پش ڈال دیا جاتا ہے. بیسک مسئلہ یہی ہے کہ آئین تو ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. آئین کا مطلب کیا ہے؟ آئین بیسیکلی میں سمجھتا ہوں، آپ بھی تشریح کر دیجیے گا جہاں تک میرا سوچنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت ہے. آئین بیسیکلی انسان کی سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو زندگی ہے، وہ بہتر سے بہتر معاشرے میں برائی پھیلنے کے جو ہے نا وہ امکانات کم ہوں، اور آپس کی جو ہم آہنگی ہے جو لوگوں کے درمیان وہ بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئین کی کیا تشریح ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے جو تشریح بیان کی آلموسٹ یہی ہے، اور آئین سازی جو ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کو ڈیفائن کر دیا جائے، اور ان قانون نافذ کرنے والے اداروں اور قانون ساز جو ادارے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ جی آپ نے اس چیزوں کے اندر کام کرنا ہے، اس ڈومین کے اندر رہ کے آپ، ڈومین یہ ڈومین ہے اس اس سے کے. آپ نے جی، باہر نہیں جانا، اور اس ادارے نے اس ادارے کے اندر یہ اتنی بہت شکریہ اعظم گوندل صاحب، آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ یہ تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی بھی ڈالی اور بات کی. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ کو انوائٹ کریں گے. اور ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ جو بات کی وہ اس وقت پاکستان کی بات کی، پاکستان کی اس تباہی کی بات کی، پاکستان کی اس معیشت کی گرتی ہوئی جو معیشت ہے اس کی بات کی، اور اس کے علاوہ اسلامک جو ورلڈ ہے، جو اسلامک دنیا ہے، ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ غزہ کے اندر جو یہ ظلم اور بربریت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.